हाय डियर, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने खूबसूरत जंगलात और लातादाद नेमतों से नवाजा है। इन्हीं खूबसूरत जंगलात की बदौलत पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। हमारे आज के शो के मेहमान सूबाई वज़ीर बराए जंगलात जनाब मोहम्मद सिब्तैन खान साहब हैं, जिनके साथ हम आज का पूरा दिन गुजारेंगे। उनके घर के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, अपने घर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह आए अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सिब्तैन साहब, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि मेरी स्कूलिंग जो है वो सारी लाहौर की है। एचिसन कॉलेज और सेंट एंथनीज़ स्कूल में अर्ली स्टेज पे पढ़ता रहा। फिर उसके बाद एफसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और बनना चाहता था वकील। और बड़ी एक पैशन जिस तरह होता है या आपकी एक ख्वाहिश होती है लॉयर के लिए, तो मेरा वो पैशन भी था, मेरी ख्वाहिश भी थी। बट आपको पता है मेरा मियाँ वाली से ताल्लुक़ है और हमारा बैकवर्ड इलाका है। उस ज़माने बैकवर्ड होता था, अब तो इमरान खान की वजह से बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। लेकिन उस वक्त फिर बिरादरी ने मजबूर किया और मैं पॉलिटिक्स में आ गया। और फिर पॉलिटिक्स का एक लंबा सफ़र है और वो चलता आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम इन पॉलिटिक्स। आपका ताल्लुक़ तहसील पिपला ज़िला मियाँ वाली से है। हमें अपने आबाई हल्के के बारे में बताइए। तहसील पिपला जो अब तहसील है, उस ज़माने ये तहसील मियाँ वाली का एक हिस्सा होता था। दिस वाज पार्ट ऑफ तहसील मियाँ वाली। तो 90 to 93 में जब एंड डेज़ में चीफ मिनिस्टर चेंज हुए मियाँ मंजूर भट्टू, तो उनकी कैबिनेट में मैं था मिनिस्टर फॉर प्रेजेंस पंजाब। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि मेरा हल्का बहुत बहुत मतलब बैकवर्ड है और इसको शदीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो आप मेहरबानी करें और पिपला को तहसील भी नहीं बल्कि सब डिवीज़न का दर्जा दें। तहसील और सब डिवीज़न में फ़र्क ये होता है कि सब डिवीज़न में डेवलपमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो उन्होंने मेहरबानी की और मैं आज भी उनका मशकूर हूँ इस बात पे कि उन्होंने पिपला को सब डिवीज़न का दर्जा दिया। और इस तरह तहसील पिपला जो है वो मारज़ वजूद में आई या सब डिवीज़न। और जहाँ मियाँ वाली की पहले 2 सब डिवीज़न्स थी, ईसा खैल एंड मियाँ वाली, तो तीसरी एडिशन हो गई पिपला, जो कि मेरी मेहनत की वजह से हुई। और जब सब डिवीज़न हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम भी होने लग गए। मतलब डिविजनल ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बनने शुरू हो गए, कॉम्प्लेक्स बनने शुरू हो गए। सारे डिपार्टमेंट्स के जो तहसील लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं वो फिर आने, और इस तरह एक तरक्की का सफ़र था जो आज भी जारी व सारी है। आप हमें अपने बचपन के बारे में बताइए। आपका बचपन कैसा था, कहाँ गुजरा, कोई यादगार वाक़या जो आपको याद हो? बचपन जो था वो तो ज़्यादा, क्योंकि स्कूलिंग लाहौर की थी, तो लाहौर में हमारा अपना जो एंसेस्ट्रल घर था पुराना, जो मेरे वालिद साहब मरहूम ने ख़रीदा था, वो जिमखाना गोल्फ क्लब के बैंक ऑपोजिट माल रोड पे था। और उन्होंने ख़रीदा था अमीर मोहम्मद ख़ान से। देन ही वाज गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान। और मेरे वालिद साहब भी एचिसोनियन थे, तो अमीर मोहम्मद ख़ान और मेरे वालिद साहब, चूँकि उस ज़माने तो चीफ्स कॉलेज होता था ना, एचिसन तो नहीं था, ये क्लास फेलोज़ भी थे। और फिर हमारा ज़िला भी एक ही था, मियाँ वाली। तो ये घर उनसे ख़रीदा था। सारा बचपन वहीं गुजरा, स्कूलिंग वहीं, कॉलेज लाहौर, यूनिवर्सिटी लाहौर, शादी भी लाहौर। तो हमें छुट्टियों में मियाँ वाली ले के वालिदैन जाया करते थे, वरना तो बचपन लाहौर में गुजरता था। और लाहौर की जिस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, साइकिलिंग करना, उस ज़माने आपको मैं ये भी बताऊं कि उस ज़माने ये जो माल रोड है, इसको मॉल भी कहते हैं और हम माल भी कहते हैं। माल रोड जो है ये सिंगल लेन होता था,
یہ سنگل لین ہوتا تھا ہمارے گھر کے، کیونکہ مال پہ ہی گھر تھا جم خانہ کے اپوزٹ، تو یہ 2 وے نہیں ہوتا تھا. اور اس کو اردو میں اس زمانے میں، آج سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً یہ 35-40 سال پرانی بات، تو اس زمانے لوگ اس کو ٹھنڈی سڑک بھی کہتے تھے. تو بس اسی طرح اسکولنگ، کالج اور فرینڈز اور کزنز اور ہلا گلا، اور بہت زیادہ تھرل ہوتا تھا. میکسیمم موویز دیکھ لیں یا سپورٹس تھوڑی بہت کر لی. اچھا. اور اسی طرح بچپن گزر گیا. بچپن کو گزرتے تو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا. کیا شروع سے ہی آپ سیاست میں آنے کا شوق رکھتے تھے، دلچسپی تھی، خیال تھا؟ سیاست میں آنے کا شوق کچھ بہت زیادہ بلیو میں نہیں تھا. میں جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایکچولی میرا جو دل کرتا تھا نا کہ میں پریکٹس کروں، میں لائر بنوں، اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں ایک اچھا وکیل ثابت ہوں گا. بٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پھر برادری کے پریشرز، اپنی کمیونٹی جن کو بہت میں اہمیت بھی دیتا ہوں اور مجھے دینی چاہیے. دیکھیں، اللہ نے رزق تو اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور میں ہماری جو رسپیکٹ ہے وہ تو ہمارے حلقے اور ہماری عوام اور میاں والی کی وجہ سے ہے نا. اگر وہ محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں عزت دیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمیں شہرت ملتی ہے. تو میں ان چند پولیٹیشنز میں سے، اور بھی ہوں گے، میں چند ان میں سے ہوں کہ جن کا کوئی بزنس نہیں ہے. مطلب ایک پیٹرول پمپ جس کو آج کل بڑا ایک چھوٹا سا کاروبار سمجھا جاتا ہے، میرا وہ پیٹرول پمپ بھی نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے. ہم الحمدللہ پیورلی 100% ذمہ دار ہیں اور سب کو پتہ ہے. لیکن اللہ نے کرم کیا کہ اللہ نے اتنی زمینیں دے دیں کہ باعزت گزارا ہو جاتا ہے. آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز باقاعدہ کب کیا، کیسے کیا؟ میں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا فرام لوکل گورنمنٹ. میرا پہلا الیکشن جو تھا وہ لوکل گورنمنٹ کا تھا، اور میں وہاں سے چیئرمین بنا تھا. اور پھر چیئرمین کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ میرے پہ اللہ کا کرم تھا کہ میں ان اپوزڈ چیئرمین بنا تھا میاں والی سے، تحصیل پپلا سے. اچھا، اور اس چیئرمین کے بعد پھر میں نے پہلا جو جنرل الیکشن لڑا وہ 1990 کا تھا. اس وقت نیچرلی آئی واز اے ینگ بوائے، اور 90 کا میں نے پہلا الیکشن لڑا، اور وہ بھی میں نے لڑا. IJI اس وقت ایک بڑی زبردست اتحاد بنا تھا، اسلامی جمہوری اتحاد، جس کے بعد میں سپریم کورٹ میں یہ کیسز وغیرہ بھی چلتے رہے کہ پولیٹیشنز نے پیسے لیے، اور یہ وہ آج تک میرا خیال ہے آنریبل سپریم کورٹ میں ہیں وہ کیسز. وہ اصغر خان والا مشہور کیس، ایئر مارشل اصغر خان والا، وہ میرا پہلا الیکشن تھا، جنرل الیکشن. اور میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا، اور IJI بھی میرے خلاف تھی، اور پیپلز پارٹی بھی میرے خلاف تھی، اور میں 7000 ووٹ کی لیڈ سے جیت کے آیا تھا. بلکہ اس زمانے ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے میاں والی کے، انہوں نے مجھے کہا کہ سبطین خان، آپ نوجوان ہیں اور آپ IJI کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیں. میں نے کہا جی اللہ وارث ہے، جو ہوگا میں دیکھ کے آیا ہوں. میکسیمم یہی ہوگا نا کہ اللہ نہ کرے ہار جائیں گے، اور کیا ہونا ہے، تو میں تو لڑوں گا. اور وہ اللہ نے مہربانی کر دی، اور میں 7000 ووٹ سے جیت گیا. اور اس کے بعد پھر اس طرح سفر چلتا رہا. بلکہ پھر اس وقت غلام حیدر وائن مرحوم واز چیف منسٹر پنجاب 90 سے آگے، اور میاں نواز شریف واز پرائم منسٹر. تو ہمارے سرگودا میں میٹنگ ہو رہی تھی، سرگودا ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر. تو اس پہ وائن صاحب نے کہا کہ یار وہ مینوں منڈا تے دکھاؤ جڑا پورے سرگودا ڈویژن وچوں آزاد جیت کے آ گیا، IJI دے خلاف جیت کے آ گیا. تو پھر کمشنر نے مجھے کہا، میں وائن صاحب کو ملا، اور اینی ہاؤ، اور یہ سلسلہ جاری رہا. میرا پہلا الیکشن وہ تھا. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے، کچھ سیکھتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ اگر میں فیملی افیئرز پہ آتا ہوں تو بلیو می، مجھے جن سے ایسپریشن ہوئی وہ میرے والد اور والدہ تھے. مطلب اتنے لونگ پیرنٹس کہ میں آپ کو، ہر کسی کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے. اس میں کوئی کمپیریزن یہاں نہیں کر رہا.
بٹ میری جو مین ایسپریشن ہے وہ میرے والد اور والدہ، اور پھر پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک پاکستان میں 3 ایسے پولیٹیشنز آئے جو ٹرو سینس میں گراس روٹ لیول پہ عوام میں مقبول تھے۔ نمبر 1 قائد اعظم محمد علی جناح، چاہے کسی کے ساتھ اختلاف ہو نہ ہو۔ نمبر 2 ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اور نمبر 3 ہمارے چیئرمین اور پرائم منسٹر عمران خان۔ تو ان کی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری باتوں میں سملر آپ کو بہت ساری باتیں ملے گی۔ بھٹو جو غریب کی بات کرتے تھے، عمران خان کا مین دیکھیں احساس پروگرام دیکھیں یا آپ کے پناہ گاہیں دیکھیں، غریب کو کھانا دے۔ بھٹو صاحب مرحوم کا یہ ویژن تھا بٹ ان کی پارٹی نے اس کو امپلیمنٹ نہ کر سکی، بٹ عمران خان تو اس کی امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں۔ تو یہ ان سے بھی 4 قدم غریب پرور اور غریب کی فیلنگز اور جو لوور مڈل کلاس ہے اس کی فیلنگز، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں بہت یہ کرتی ہیں، امپریس کرتی ہیں اپنے چیئرمین۔ سبطین صاحب، ماشاءاللہ اتنے بڑے عہدے پر آپ فائز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میری اس کامیابی کے پیچھے تو یہ اب میں فکرہ کہوں گا تو یہ بڑا روایتی فکرہ ہو جائے گا، بٹ یہ ریالٹی ہے کہ میری بیوی کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ میری مسز جو ہیں یہ پیورلی سرونگ کلاس ان کے پیرنٹس، مطلب میرے فادر ان لا جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہی ریٹائرڈ ایز جنرل آفیسر، میجر جنرل ریٹائر ہوئے۔ میرے سسرال والے جو ہیں ان کی 7 پشتوں میں پولیس فوج، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان میں سے مطلب میں پہلا ذمہ دار گھر کا بچہ تھا جہاں جو میرا رشتہ ہوا ایک آرمی آفیسر۔ اس وقت میرے فادر ان لا تھے GOC 10 ڈیب لاہور جب میرا رشتہ ہوا، اور اس کے بعد میں نے میاں والی جانا، میں نے 4 مہینے رہنے، میری مسز نے ساتھ، مطلب شی ڈڈنٹ ہیو کانسیپٹ بھی نہیں پتا تھا کہ دیہات کیا ہوتا ہے اور گاؤں کیا ہوتا ہے۔ پوری زندگی سروس۔ میرے سسرال دیا فرام پشاور، ایک ٹرائب ہے قزل باش، تو میرے سسرال جو ہیں وہ قزل باش فیملی سے ہیں، اور پیورلی پولیس، اور مطلب ہائی رینکس تک رہے، CNC تک گئے، IG ویسٹ پاکستان تک گئے، پریزیڈنٹ آف پاکستان تک گئے، اور پھر شی چینجڈ ہر سیلف، اور میرے ساتھ 4 مہینے میاں والی رہنا، میری الیکشن کمپینز میں آنا۔ تو میں سمجھتا ہوں شی سیکریفائزڈ، اور میری مسز کا بہت بڑا رول ہے اس میں۔ وزارت جنگلات لینا آپ کی چوائس تھی یا عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا؟ وزارت جنگلات لینا پیورلی ہمارے چیئرمین کا فیصلہ تھا، پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا، بٹ آئی نیو کہ فارسٹری از ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ، اور اگر وہ مجھے فارسٹ دینا چاہ رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ویژن تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سبطین یہ بہتر کام کرے گا۔ میری چوائس بالکل نہیں تھی، یہ انہوں نے کہا کہ سبطین میں تمہیں فارسٹ دے رہا ہوں اور تم نے میرے اس ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو آئی ایم ٹرائنگ ویری ہارڈ فار دیٹ، اور انشاءاللہ میں اپنے پرائم منسٹر کے ویژن کو آگے لے کے جاؤں گا۔ مستقبل میں وکالت کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا سیاست میں اپنے والد صاحب کو دیکھ کر ان کے ساتھ آپ قدم بڑھائیں گے؟ زویا، میں سمجھتا ہوں، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اور وکالت بڑی ایک ایسی چیزیں جن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک اچھا وکیل، میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اوریٹر جو اچھی گفتگو کر سکے، جو دماغ اور زبان کی کوارڈینیشن رکھ سکے، وہ لوگوں کے ایشوز کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتا ہے، ان کو ایڈریس بھی کر سکتا ہے، اور ان کو آگے آئی تھنک ہائر فورمز پہ پٹ اپ بھی کر سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا والد صاحب سے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اگر اس چیز کی ضرورت پڑے، کیونکہ ویکیوم بہت ہے زویا، مجھے لگتا ہے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کو، جس طرح خان صاحب کا بھی ویژن ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو جو میرا خیال سے پاکستان کے ایشوز کو سمجھتے ہیں لوکل سطح پر، ان کو میرا خیال سے اگر موقع ملے تو ان کو آگے ضرور آنا چاہیے۔ اور زویا ایک چیز اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے والد صاحب کے 30 سالہ سیاست کے کریئر میں اللہ پاک نے بڑا کرم کیا اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے والد صاحب پر،
جو زندگی میں 7 الیکشن جو ہے یہ لڑے ہیں، اس میں سے 5 میں اللہ نے ان کو کامیابی دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑے بے اصولے اور ان پرنسپلڈ، نان پرنسپلڈ یا ناٹ سو پرنسپلڈ دور میں انہوں نے میرا خیال سے 30 سال میں بڑی اصول پرست زندگی گزاری اور اصولوں پہ سیاست کی ہے، جو مجھے معاشرے میں بڑے کم دیکھنے کو ملی ہے. تو میرا خیال سے اگر جیسے میں نے کہا ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، تو سیکھتے رہیں گے آگے. اللہ ان کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے. آنے والے وقت میں آپ کیا چاہیں گے کہ آپ والد صاحب کے ساتھ ان کی سیاست میں حصہ لیں یا پھر آپ فارمنگ پر توجہ دیں؟ دیکھیں، میں ایک تو یہ کہ میں آج کل جو میری اسٹڈی ہے، جو فوکس ہے، وہ ماڈرن ٹیکنیکس آف فارمنگ میں. آئی بلیو کہ تھوڑی لینڈ سے لوگ بہت زیادہ اچیو کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ لینڈ بھی بہت ہے. تو اگر ہم اس پہ فوکس کریں تو اللہ پاک ہم پہ کرم کرے گا. تو ہمارے پاس بہتر اپرچونٹی ہے اکانومیز آف اسکیل اچیو کرنے کی. دا مور یو اون دا بیٹر یو کین مینیج. آپ جو ہے وہ کاسٹ پر ایکڑ جو ہے اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں ان کمپیریزن ٹو اے نارمل فارمر. تو میں اس پہ فوکس رکھنا چاہتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے سیاست کا، آئی بلیو میں ٹیم مین ہوں اور میں ٹیم مین ہی رہنا چاہتا ہوں. وہ ٹیم کیا ہے؟ وہ ٹیم یہ ہے کہ ان کی لیگیسی ہے. آئی وڈ وانٹ، یہ بڑے ہیں، بڑے بھائی پہلے جو ہے انہی کو ہی اصولاً اس کو کیری کرنا چاہیے. اور اتنی دیر میں اگر یہ میاں والی میں نہیں ہیں یا والد صاحب میاں والی میں نہیں ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں، چونکہ عوام نے اتنی عزت بخشی ہے اس گھر کو اور لوگوں نے اتنا ساتھ دیا ہے کہ اتنا عرصہ پاکستان کی سیاست میں بڑے تھوڑے گھر ہیں جن کو عوام نان سٹاپ الیکٹ کرے. مطلب جس طرح بھائی نے ذکر کیا، 7 میں سے 5 الیکشن جیتنا ایک بہت بڑی بات ہے میری نظر میں. تو چونکہ وہ عوام کا حق ہے کہ ہر وقت ان کے لیے ہمیں موجود ہونا چاہیے. تو اگر یہ موجود نہیں ہے یا بھائی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں بھی بالکل سیاست میں حصہ لیتا ہوں، لیکن میری پہلی ترجیح نہیں ہے. آپ دونوں بھائیوں کا آپ کے والد صاحب کے ساتھ کس طرح کا بانڈ رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگر بڑی آنیسٹ سی میں اوپینین دوں تو ہم سمجھتے ہیں، ہم دونوں سمجھتے ہیں، میں اکیلا نہیں، کیونکہ دونوں کے بہاف پہ آپ نے پوچھا ہے، ہم بہت لکی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہوں والد میں اور بچوں میں اس طریقے کا بانڈ مجھے بہت کم نظر آتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر اولاد میں اور باپ میں ایک فرینڈشپ کا ریلیشن بنے گا تو وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں احترام کم ہو جائے گا. یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے. اور ہمارے جتنے بھی مطلب آپ کے سننے والے ہیں City 42 کے پلیٹ فارم سے، آپ کے چینل کی وساطت سے، سب کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر اپنے والد سے ہر چیز شیئر کریں گے اور تمام والدین اگر اپنے بچوں کو یہ کانفیڈنس دیں گے کہ وہ آپ سے آ کے ہر میٹر پہ بات کر سکیں، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی عزت نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کی زیادہ عزت کریں گے. بیکاز آئی سی کہ بچے جو ہیں وہ جا کے اپنے دوستوں میں جا کے پھر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی میرے والد مجھے وہ لیوریج نہیں دیتے، میرے والد مجھے وہ اوپننگ نہیں دیتے کہ میں ان سے کچھ شیئر کر سکوں. تو آئی ریممبر میرے والد نے، جب میں اپنی ٹین ایج میں تھا تو ہم دونوں بھائیوں کو بٹھا کے، کیونکہ ہمیں فرق ہے 3-4 سال کا، یہ بڑے ہیں مجھ سے، لگتا میں بڑا ہوں لیکن یہ بڑے ہیں، تو اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ہمیں بٹھا کے یہ لیکچر دیا کہ اب آپ اپنی اس ٹین ایج میں آ رہے ہو، آپ کو ایجوکیشنز میں پڑھتے رہے ہو، مطلب بیٹا ہر مطلب جگہ پہ یہ اپنے مائنڈ میں احساس رکھنا کہ نیور برنگ اینی ڈسگریس ٹو دا فیملی. یہ بات ہمیں انہوں نے سمجھائی کہ آپ کے پاس، آپ اس معاشرے میں رہتے ہو، بہت سی برائیاں بھی ہیں اس معاشرے میں جہاں اچھائیاں ہیں، آپ کو بہت سی اپرچونٹیز ملیں گی. ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ تم سبطین خان کے بیٹے ہو، تم سردار عبدالرحمان خان کے پوتے ہو، اپنا فیملی نیم تم نے یاد رکھنا ہے تاکہ تم کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے فیملی نیم کو نقصان پہنچے. تو یہ جو ایک کانفیڈنس تھا نا، وہ ہمیں ایسے آ گیا تھا کہ ہم نے اپنے فیملی نیم کو لائیو رکھنے کے لیے کچھ امورل، ان ایتھیکل یا کوئی بھی انلیگل پریکٹس میں انوالو نہیں ہونا. تو یہ جو کانفیڈنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابو کی مہربانی ہے اور ان کو اس چیز کے لیے میں تھینک یو بھی کہنا چاہوں گا. اکثر کہتے بھی ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں لیوریج دیا یا جو فریڈم دیا ان کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے کا، مطلب ہم دونوں بلیسڈ ہیں اس وے میں کہ وی ہیو اے فادر لائک ہم، جو ہمیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کر کے دیتے ہیں. ناشتہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا. سر، آپ موسیقی کس قسم کی سننا پسند کرتے ہیں؟ موسیقی میں بالکل سنتا ہوں، بٹ مجھے ذرا سافٹ
سانگز پسند ہیں, چاہے وہ میڈم نور جہان ہوں, مہدی حسن ہوں, لتا ہوں اور اس ٹائپ کے رفیع ہوں. بٹ مجھے جو ذرا سلو میوزک ہوتا ہے نا, بہت زیادہ ایسے گڑما گڑما والے آئی ڈونٹ لائک. سوتھنگ افیکٹ جن کا مائنڈ پہ آئے, تو میں اس ٹائپ کی میوزک سنتا ہوں. آپ کا سیاست میں جو ہونے کا, آپ کا جو آپ کے کریئر کا جتنا بھی سپین رہا ہے, اس میں آپ نے خاص طور پر میاں والی کے لوگوں کے لیے, اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ میاں والی اور اسپیشلی اپنے لوگوں کے لیے جو میں نے سب سے بڑا کام کیا وہ تھا نا کہ جو میں نے سب ڈویژن پپلا کو سب ڈویژن بنوائی, تیسری سب ڈویژن آف میاں والی. پھر اس میں ہم نے گرلز کالجز بنوائے, بوائز کالجز بنوائے, پلے گراؤنڈز بنوائے, روڈز کی ڈیولپمنٹ, اور جتنے بھی پچھلے دور میں کام ہوئے ہیں, آئی ایم سو گریٹفل, سو تھینکفل ٹو پرائم منسٹر عمران احمد خان اینڈ سردار عثمان احمد بزدار صاحب کے, کہ انہوں نے جو ڈیولپمنٹ پیکج دیے ہیں نا وہ بالکل بڑے زبردست ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس 5 سال کے بعد جو کمنگ الیکشن ہوگا, لوگ یہ پیکیجز ان کو لوگوں کو نظر آئیں گے, اور اتنی ڈیولپمنٹ کہ شاید پچھلے 50 سال میں نہیں ہوئی ہوگی جو سردار عثمان احمد بزدار اور عمران احمد خان کے دور میں ہوئی. ہم اگر صوبہ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے کون سے جنگلات ہیں اور کس قسم کی ریفارمیشن یہاں پر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں کے جو ڈیولپمنٹ پیکیجز ہیں ان کی شرح کے پی کے مقابلے میں کیسی ہے, مزید بڑھنا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی, اس میں میرا یہ خیال ہے کہ کے پی کے اور ہمارے پنجاب میں ایک بہت بڑا فرق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. کے پی کے میں نیچرل فارسٹری زیادہ ہے. ہمارے پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو نیچرل فارسٹری تو آپ کو نظر آئے گی صرف مری, کہوٹا, کوٹلی, ستیاں اینڈ دیٹس آل. ہم نے پنجاب کو 3 زونز میں تقسیم کیا ہے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق, کہ ایک تو وہ علاقے جو نیچرل فارسٹ ہیں, پھر وہ علاقے جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جیسے سیالکوٹ, نارووال, لاہور, یہ سیزنل بارشیں, یہاں ہم پلانٹیشن اور ٹائپ کی کریں گے. پھر ہمارے وہ علاقے جیسے نارتھ ہے, نارتھ میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. پھر ہمارے وہ علاقے جو بالکل ساؤتھ ہیں جہاں ٹبے, ہماری دیسی زبان میں کہتے ہیں ٹبے, جیسے بکھر اور بکھر سے آن ورڈز آپ لیا چلے جائیں, راجن پور کو دیکھیں, ڈی جی خان کو دیکھیں, پتھریلی زمینیں, تو وہاں کے لیے ہم نے وہ والی سپیشیز فارسٹری کے وہ والے درخت جیسے ککر, مسکٹ, اس ٹائپ کے ہمارا جو مین ہے, ہم نے زونز میں پلانٹیشن کو تقسیم کر کے اور ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں. اور اس سے بھی میں آگے آپ کی بات کو لے کے جاؤں گا کہ ہمارا ٹارگٹ تھا 46 کروڑ پودے ہم نے لگانے تھے. کے پی کے والوں کو یہ پلس پوائنٹ ہے کہ بارشیں اور پورا ناردرن ایریاز ان کا نیچرل فارسٹری میں آتا ہے. ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے بٹ ہم محنت کریں گے. اور جو ہمیں پرائم منسٹر عمران خان نے ٹارگٹ دیا ہے 46,000 کروڑ پودے کا, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 2016 سے 2018 تک شہباز شریف صاحب کے 2 سالہ دور میں یہ میں بڑی اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ 1 کروڑ پودا لگا ہے. 2016 سے 2018 تک 2 سال میں 1 کروڑ. ہم نے 18 سے آج تک 8.5 کروڑ ہم ایک پلانٹیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور 10.5 کروڑ ہماری انشاءاللہ 30 جون کو پلانٹیشن کمپلیٹ ہوئی ہے. اس میں سے چند ہزار رہ گئے, وہ ہم جولائی کی پلانٹیشن میں ان کو لے آئیں گے. اور اب یہ دیکھیں کہ ان کے 2 سال میں 1 کروڑ اور ہمارے 2 سال میں تقریباً 19.5 کروڑ پلانٹیشن ہوئی ہے. گھر سے سیریکلچر ڈپارٹمنٹ پہنچے جہاں جنگلات کے اعلیٰ افسران نے ان کا استقبال کیا اور ریشم کے کیڑوں سے تیار کی جانے والی مختلف اشیاء اور غریب خواتین کو ریشم کے کیڑوں کی تیاری اور اسی مناسبت سے روزگار کی فراہمی کے حوالے سے بریفنگ دی. اصل سیریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے کیا اور کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارا فارسٹ جو ہے نا, یہ بھی تو فارسٹ کا ایک سب ڈویژن ہے نا جی. تو فارسٹ ہمیشہ سے بڑا ہی نگلیکٹڈ رہا, اور اگر عمران خان کا ویژن اور سردار عثمان بزدار کا ویژن نہ ہوتا تو شاید فارسٹ میں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو نہ ملتی. اب جہاں تک سیریکلچر کا تعلق ہے, یہ آپ نے ان کی ڈیمانسٹریشن دیکھی ہے, اٹس اے سارٹ آف کاٹیج انڈسٹری. اس میں ہم
ویمن ایمپاورمنٹ کو ہم فروغ دے رہے ہیں. خواتین گھروں میں فالتو نہ بیٹھیں, ان کو ہم یہ انسینٹیوز یا انیشیٹو ان کے لیے دے رہے ہیں کہ وہ محنت کریں, اور اس سے وہ 40 دن یا 1.5 مہینے میں تقریباً 70-80 ہزار روپیہ کما سکتی ہیں. اور یہ آپ کو ابھی ہم نے ایگز دکھائے ہیں ان کے, یہ ایگز پھر سپٹمبر میں بڑے ہوں گے. یہ ہم ان گھروں میں دیں گے جو یہ کاٹیج یا سلک کا کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں آگے جو ہیں, اس میں یہ مشروم کو ہم انکریج کر رہے ہیں. اس میں آپ کے فیشیل اور فیس کریمز وغیرہ آ رہی ہیں. اس میں اینٹی آکسیڈنٹس چائے اور یہ چیزیں آ رہی ہیں. آپ کے جوتوں پہ سلک لگ رہا ہے, آپ کے کپڑوں پہ. اگر آنیسٹلی دیکھا جائے تو یہ اتنی بڑی اس پہ محنت کی مزید ضرورت ہے, اینڈ وی کین ارن ان ملینز آف روپیز, اور اپنے ملک کا بھی فائدہ اور انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی ہمارا نام ہوگا. اور انشاءاللہ سیریکلچر پہ ہم محنت بڑھا رہے ہیں. سیریکلچر ڈپارٹمنٹ سے GIS لیب کے لیے روانہ ہوئے. GIS لیب میں میٹنگ کی, جہاں چیف کنزرویٹر فارسٹ سید اعجاز حسین شیرازی اور ڈاکٹر عقیلہ مبین نے جنگلات کی مانیٹرنگ اور درخت شماری کے لیے تیار کیے گئے جدید نظام پر بریفنگ دی. ڈاکٹر عقیلہ, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ GIS لیب پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کیا کام کرتا ہے, کس طرح سے کام کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب GIS لیب جو ہے یہ جو ہے 2012-13 میں جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا. اس سے پہلے جو ہے سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا جو تھا وہ ریکارڈ جو ہے وہ ہارڈ کاپیز کی فارم میں ریکارڈ بنتا تھا. اب جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل جو ہے وہ IT کا جو ہے وہ ایرا آ گیا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے اس لیب کو ڈیولپ کیا گیا. اس میں جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ٹوٹل ایریا جو ہے وہ پنجاب کا جو ہے 1.58 ملین ایکڑ ٹوٹل پنجاب کا ایریا ہے, جس میں کہ ہم نے اس کی جو ہے سب سے پہلا جو کام تھا کہ ہمارے فارسٹ ہیں کہاں پہ, اس کی لوکیشنز کہاں پہ ہے. کیونکہ پہلے جو ہے وہ جنگلات ضرور زمین پہ موجود تھے, لیکن زیادہ ریکارڈ جو تھا وہ ہارڈ کاپی کی فارم میں کاغذوں کے اوپر تھا, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارا جنگل زمین کے اوپر ہے کہاں پہ ہے. اب اس ڈیجیٹل لیب کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے میں آپ کو 1 کلک کے ذریعے سے آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ پورے پنجاب کے جنگل جو ہے وہ کہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں, ان کا نوٹیفیکیشن, ان کا جتنا ایریا ہے, یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ جائیں کہ آپ فیلڈ میں جائیں, آپ یہاں بیٹھ کے جو ہے اس کو ویو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے اس میں جو کام کیا تھا وہ ہم نے ڈیجیٹل جو ہے وہ لوکیشن کو جو ہے وہ کیا تھا کہ ہمارے فارسٹ ہیں کہاں پہ ہیں. سیکنڈ جو کام اس لیب میں ہم نے کیا تھا اس کی باؤنڈریز کا تھا, کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انکروچمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے کہ جی فارسٹ میں بہت انکروچ ہو رہا ہے. تو کیونکہ اس کی ریزن یہی تھی کیونکہ پہلے جو ہے اس میں جو کیونکہ جس طرح چھانگا مانگا کا ایریا ہے 12,510 ایکڑ ہے, تو آپ ٹوٹل کو وزٹ نہیں کر سکتے تھے. اب اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے سے اگر ہم اس کے ذریعے سے یہاں پہ بیٹھ کے جنگل کو دیکھیں تو ہمیں بڑا کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ آپ کی بلڈنگس بن گئی ہیں, آپ کی انکروچ ایریا ہو گیا ہے, کہاں پہ آپ کی کراپ ہے یا بلینک ایریاز ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں. ہم نے جو کام کیا ہے اس میں تقریباً 82 جو ہے وہ 85% تک جو ہے ہم اس ڈیٹے کو 1.58 میں سے ہم اس کو سارے کو ڈیجیٹل کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل سے مراد ہے کہ ہم اس کی باؤنڈریز کو جو ہے وہ مارک کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے انکروچمنٹ کے جو ہیں وہ کیسز کافی جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں. اس کے بعد تھرڈ کام جو ہے وہ اس میں اس کے اندر اسیسمنٹ کا ہے کہ اس کے اندر جنگل کے اندر ہے کیا چیز ہے. جس طرح کے پہلے جو ہے وہ بلینک ایریاز بہت زیادہ تھے, کہتے تھے جی جنگل ختم ہو رہی ہے. اب جو ہے جیسے کہ یہ PTI کی حکومت آئی ہے اور اس میں جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے اور ہمارے جو ہے پنجاب کے CM چیف منسٹر صاحب جو ہیں عثمان بزدار صاحب اور ہمارے جو ہیں منسٹر صاحب جو ہیں محمد سبطین خان صاحب جو ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے ہماری سلیب کو کافی بوسٹ اپ ملا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس ساری چیز کو جو ہے کہ کراپ جو ہے ابھی میں آپ کو اس میں اپنی پریزنٹیشن میں بھی دکھاؤں گی کہ ہم نے کچھ ایریاز کی انالیسس کی ہے کہ
पहले जंगल्स क्या थे, 2015 में क्या था, और अब 2021 में जो है वो उसका कितना कवर बढ़ गया है, यानी कि ब्लैक एरिया जो है वो कम हो गए हैं, और उसमें जो है वो कवर का एरिया जो है, ट्रीज़ जो है वो जो है, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हैं वो उसमें इजाफा हो गया है। और लास्ट थिंग कि उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है कि हम इसके ज़रिए से मॉनिटरिंग जो है क्विक बेसिस पे कर सकते हैं। सैयद एजाज हुसैन शिराजी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि लाहौर के इर्द गिर्द कितने जंगलात हैं? मैडम, लाहौर के इर्द गिर्द हमारा जो एक ही जंगल था बड़ा, जिसको शदरा रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, जो रावी के साथ साथ चलता था। अब जब आप ईस्टर्न बाईपास आप बना हुआ, जिसको आप कहते हैं शदरे, जहाँ से आपको सियालकोट को मोटरवे जाती है, थोड़ा सा क्रॉस करें तो आपको लेफ़्ट साइड पे पूरा का पूरा एक जंगल बना हुआ नज़र आता है, सारा फुल। ये तकरीबन 850 एकड़ एरिया है जिसके ऊपर हमने प्लांटिंग की है, और ये बिल्कुल ये बैरन एरिया था। उसके साथ अभी अब तशरीफ जब लेके आई हैं तो ये इस जो ये बाईपास है जहाँ से नीचे उतरी हैं, इसके सामने एरिया है, ये 130 एकड़ एरिया खाली पड़ा हुआ था, इसको हमने इस साल प्लांट अप किया है। इसके अलावा मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से और गवर्नमेंट की ट्रस्ट से ये ठोकर न्याज बेग से आगे एक जगह है, इंतहाई कीमती जगह थी, सोसाइटीज़ का इलाका था, वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा जी इसको खाली करवाया जाए, अरबों की प्रॉपर्टी थी। मिनिस्टर साहब भी खुद तशरीफ लेके गए थे, वहाँ 150 एकड़ पे हमने प्लांटिंग की है, और उस पर हमने ज़बाइशी पौधे या बड़े बड़े पौधे लगाए हैं। उसको आप कह लें कि पेरी अर्बन फॉरेस्ट हमने डेवलप किया है। लाहौर के इर्द गिर्द जितनी बास हमारे पास अवेलेबल जो ज़मीन थी, उसको आप कह लें को 5-10 एकड़ बकाया रहेगी, बाकी को सब को हमने प्लांट अप किया ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिले और एनवायरनमेंट बेहतर रही है। और कांग्रेस गवर्नमेंट का एम्फेसिस इसी पे है कि क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, जो नीड एनवायरनमेंट है, लोगों को दी जाए। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ये किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। GIS लैब्स जो हैं, इसमें किस किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है? जी, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जहाँ अब हम आए हुए हैं, यही हमारा GIS लैब का हेडक्वार्टर है। और देखें, मैं एक बात आपसे ये करना चाहूँगा कि ये वाहिद डिपार्टमेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की विज़न और चीफ मिनिस्टर पंजाब का विज़न और डिपार्टमेंट भी इस वक्त इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप ये देखें कि ये जिस लैब में आप बैठे हुए हैं, और अगर आपके कैमरा मैन जो हैं वो हमारे वो ड्रोन्स भी दिखा सकें, ये हमारे स्विट्ज़रलैंड से ये ड्रोन्स आए हैं। और इसके साथ हमारा जो डाटा है, जिस तरह मैडम अकीला कह रही थी कि हमारा डाटा इतना अप टू डेट हो गया है कि अब इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेट्स सपोज आई बिलोंग टू मियाँ वाली, हमारी वहाँ कुंदियाँ प्लांटेशन है, तो अब यहाँ से अगर मैं आपको बैठ के कहूँ कि कुंदियाँ प्लांटेशन जो है वो 19,000 एकड़ है और उसमें मैडम हमने ये प्लांट लगाए हैं, तो आपके मे भी आपके जहन में आए कि यार कुंदियाँ मियाँ वाली में है, हमें क्या पता वहाँ प्लांटेशन इतनी हुई है नहीं हुई। जिस तरह एजाज शिराजी साहब कह रहे थे लाहौर के, और हमने जितने एरियाज़ हमने खाली करवाए हैं उन पे हमने प्लांटेशन किया है। फिर हमारा छांगा मांगा है, फिर हमारा पिपली पहाड़ है, फिर हमारी ये अपना ये लाल सुहान है, या इस टाइप की जितनी भी माछू का एरिया है डिस्ट्रिक्ट लिया में। अब आप ये देखें कि आप यहाँ बैठ के जो सबसे बड़ा एक इनकलाबी कदम मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है कि आप यहाँ बैठ के कहेंगे मैडम अकीला को कि आप ज़रा माछू का एरिया निकालें लिया का, या आप डेरा गाजी खान की प्लांटेशन निकालें, और उसके हमने उन एरियाज़ को कंपार्टमेंट वाइज उनको ब्रैकेट किया है। और अगर हम आपको कहते हैं कि आपकी टीम को हम कहते हैं कि ये जो कंपार्टमेंट है इसमें 30,000 पौधा लगा हुआ है, एंड यू डोंट ट्रस्ट अस, लेट सपोज, तो मैडम अकीला आपको अभी वो स्पॉट निकाल के आपको दिखाएंगी। GIS लैब से फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स में वाक़या अपने ऑफिस के लिए रवाना हुए।
کام کرتے ہوئے ڈی ایف اوز اور فارسٹ گارڈز کو کس قسم کے مسائل، کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے فارسٹ گارڈز اور ان کی پیتھیٹک سسٹمز ہیں، اس کی وجہ دیکھیں آپ 500 ایکڑ 600 ایکڑ پہ ایک فارسٹ گارڈ کو کھڑا کر دیتے ہیں، جس کے پاس موٹر بائک نہیں ہے، جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جو ووڈ کٹرز آئیں گے، وہ ایک فارسٹ گارڈ بیچارہ سائیکل پہ کتنا چلے گا؟ اب یہ بھی ہماری گورنمنٹ کا ایک نیا انیشیٹو ہے کہ ہم بینکس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ فارسٹ گارڈ فارسٹر لیول تک ہم ان کو ایک موٹر بائک لے کے دے رہے ہیں، اور ساتھ میری خواہش یہ ہوگی کہ ان کو اسلحے کا لائسنس بھی لے کے دیا جائے، تاکہ اگر کوئی ناجائز لکڑی کاٹتا ہے تو ایٹ لیسٹ کوئی ہوائی فائر کو یہ وہ ایٹ لیسٹ ان کو ڈرائیں تو صحیح۔ فارسٹ گارڈ بیچارہ ایک سائیکل پہ ہے، اس کو پتہ چلے 3 کلومیٹر پہ 4 کلومیٹر پہ لکڑی کاٹ رہی ہے، وہ کیا کرے گا؟ ہی از ہیلپ لیس۔ یہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے لکڑی کٹنے پہ کمی واقع ہو۔ 1927 کا جو فارسٹ ایکٹ تھا، 1927 کا فارسٹ ایکٹ، اس میں اب آ کے ہم نے تبدیلیاں کی ہیں، ہم نے سزائیں بڑھائی ہیں، ہم نے جرمانے بڑھائے ہیں، ہم نے فارسٹ میجسٹریٹ کی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کی پوسٹ کریٹ کی جائے، سخت سے سخت سزائیں دی جائیں تاکہ چور جو ہے وہ لکڑی چوری نہ کرے۔ ہمیں خان صاحب کے میاں والی اربن فارسٹری پروجیکٹ کے بارے میں سر ضرور بتائیے۔ دیکھیں خان صاحب کے تو فارسٹری چاہے وہ اربن ہو، چاہے وہ رورل ہو، چاہے وہ پیری اربن ہو، چاہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہو، خان صاحب وانٹس کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ لش گرین ہو، خوبصورت پاکستان ہو، کیونکہ دیکھیں ہم نے انٹرنیشنل اس وقت چلیں، میں ایک اس بات کو تھوڑا سا مزید لمبا کرتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں انٹرنیشنل ورلڈ جہاں بھی کلائمیٹ چینج کی بات آئے گی، آپ کے پرائم منسٹر وڈ بی نمبر 1 ایٹ دیٹ اسپاٹ۔ آپ کے پرائم منسٹر کی عزت ہے، آپ کے پرائم منسٹر کے ویژن کو لوگ لے کے فارسٹ والے آگے چل رہے ہیں، تو پرائم منسٹر کا تو یہی ویژن ہے کہ لش گرین پنجاب، لش گرین پاکستان، اور ہم نے پولوشن کو بھی فائٹ کرنا ہے فارسٹری کے ذریعے، اور انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے فارسٹری کے ذریعے، یہی ان کا ویژن ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم کارآمد ہیں، اور اللہ کے حکم سے گرین ہم نے بنانا ہے۔ آفس پہنچے جہاں اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سبطین خان صاحب کے بیٹے اکبر خان کے دیرینہ دوست شہریار احمد نے سبطین خان صاحب کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ سبطین خان صاحب نے فارسٹ کمپلیکس میں محکمانہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں سیکریٹری فارسٹ سید جاوید اقبال بخاری، سیکریٹری فارسٹ جنوبی پنجاب سرفراز مکسی، مختلف اضلاع کے ڈی ایف اوز اور ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن آمنہ منیر نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر جنگلات نے پنجاب بھر میں جاری شجرکاری مہم، بالخصوص 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا جائزہ لیا اور شجرکاری کا دائرہ کار بڑھانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ اب تک کتنے درخت لگائے جا چکے ہوئے ہیں اور آگے آنے والے وقت میں ان کی حفاظت کے لیے کس قسم کے اقدامات لیے جائیں گے؟ جہاں تک 10 بلین سونامی پروگرام کا تعلق ہے، یہ 26 ارب روپے کا پروگرام ہے، جس میں 50% گورنمنٹ آف پنجاب کا ہمارا شیئر ہے اور 50% فیڈرل گورنمنٹ کا یہ شیئر ہے۔ تو اب تک تقریباً 19 کروڑ پودا اب تک لگ چکا ہے، اور یہ 2024 تک یہ پروگرام چلنا ہے، 2019 سے 2024 تک۔ میں آپ کو ایک بات یہاں پھر بتاتا چلوں کہ 2016 سے 2018 تک شہباز شریف کی گورنمنٹ نے ٹوٹل 1 کروڑ پودا لگایا، 2016 سے 2018 تک۔ 18 سے آنورڈز جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت ہم تقریباً 19 کروڑ پودے کو ٹچ کیے بیٹھے ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ 24 تک 46 کروڑ پودا ہم نے لگانا ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے ہم ایک پروگرام جس طرح KPK کا تھا، ان کو نگہبان کہتے ہیں، وہ شاید ہم 800 سے 1000 لوگ بھرتی کریں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جاندار چیز ہے، یہ اس کی حفاظت بچے کی طرح پودے کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔
تو تقریباً 1000 بندہ انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے سی ایم صاحب کو بھی, پی ایم صاحب کو بھی, اور 1000 بندہ اپوائنٹ کریں گے جو اس کی رکھوالی بھی کرے گا, کاٹنے نہیں دے گا, نقصان نہیں پہنچانے دے گا, اور انشاءاللہ 24 تک ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے جو 46 کروڑ پودے کا ہے. ٹمبر مافیا کے خلاف کس قسم کے اقدامات ابھی تک لیے گئے ہیں؟ ٹمبر مافیا کا میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا جو پرانا ایکٹ ہے وہ ہے 1927 کا. اب 1927 اینڈ ناؤ یو آر سٹنگ ان 2021, تو زمین آسمان کا فرق آ گیا. ہم نے بہت امینڈمنٹس کی ہیں, تقریباً ہم نے وہ پورا ایکٹ تبدیل کیا ہے جس میں ہم نے ٹمبر مافیا کے خلاف سزائیں بڑھائی ہیں, ہم نے جرمانے بڑھائے ہیں, ہم نے ایک فارسٹ کے میجسٹریٹ کی ریکویسٹ کی ہے کہ فارسٹ کا انڈیپینڈنٹ میجسٹریٹ ہو, اور جو سب سے بڑی بات ہے ہم نے جو سینٹرلائزڈ پاورز تھیں لاہور میں سیکٹری آفس میں, ہم نے ان کو ڈاؤن پور کیا ہے, اور ہم نے وہ اختیارات ہمارے چیف کنزرویٹر, دین ڈسٹرکٹ فارسٹ ڈی ایف اوز, ہم اس لیول پہ لے کے گئے تاکہ ان کو ہم با اختیار بنائیں, اور جو ہم نے امینڈمنٹس کی ہیں ان کی روشنی میں اگر کہیں یہ کٹنگ وغیرہ ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہم نے نیچے والے ہم نے ان کو جو اسٹرینتھننگ کرنے کے لیے ہمارے فارسٹ گارڈ اور فارسٹرز, ان کے لیے ہم موٹر بائکس کا بھی انتظام کر رہے ہیں, اور ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اسلحے کا لائسنس بھی دیا جائے, کیونکہ ہمارے کتنے تو فارسٹ گارڈ شہید ہو چکے ہیں, کسی کو اس طرف توجہ ہی نہیں آئی. تو یہ ہماری گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ فارسٹ میجسٹریٹ, سزائیں, جرمانے, پھر ہمارے اختیارات نیچے والے لیول پہ, پھر موٹر بائکس, پھر اسلحے کے لائسنس, یہ وہ چیزیں ہیں جو فارسٹ کو مزید انشاءاللہ اس کی کارکردگی بہتر ہوگی, اور لکڑی جو کٹرز ہیں, ووڈ کٹرز ہیں, ٹمبر مافیا ہے, وہ ڈسکریج ہوں گے. اب تک آپ نے کتنی سرکاری زمینوں سے قبضے چھڑوائے ہیں اور ریوائیو کیا ہے وہاں پر سب جو پلانٹیشن کا کام کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ آپ ہماری یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو جو قبضہ مافیا ہے ان سے ہم نے تقریباً 7,500 ایکڑ ہم نے زمین فارغ کروائی ہے, اور صرف فارغ نہیں کروائی, اس کے اوپر پلانٹیشن کی ہے تاکہ آئندہ کوئی قبضہ نہ کر سکے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی زمینیں ہیں جن کے مختلف مراحل میں کمشنر لیول, بورڈ آف ریونیو, سول ججز, سیشن ججز, آنریبل ہائی کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز چل رہے ہیں. لیکن اس کو میں ابھی گنتی میں شامل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ تو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں. جب عدالتوں میں کیسز انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے تو وہ بھی فارغ ہوگی, تو اس پہ بھی پلانٹیشن کریں گے. بٹ یہ زمین ہم فارغ کرا چکے ہیں, اور اس کے اوپر ہم نے پلانٹیشن کر دی ہے, اور جہاں سے ابھی آپ آ رہی ہیں GIS لیب, اس کے ذریعے ہم نے باؤنڈریز کی ڈیمارکیشن کر دی ہے تاکہ آج کے بعد کوئی انکروچمنٹ نہ کرے, کوئی قبضے کی کوشش نہ کرے. ہماری باؤنڈریز کا پتہ ہو کہ دس از آر فارسٹ ڈپارٹمنٹس لینڈ, اور یہ ہم نے کسی کو نہیں دینی. پلانٹیشن کے علاوہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا. کوئی ایسی خواہش جو دل میں باقی ہو, پوری نہ ہوئی ہو, چاہتے ہو کہ باقی جو بھی ہے وہ مل جائے, پورا ہو جائے؟ خواہش جو دل میں ہے وہ صرف اتنی سی اب رہ گئی ہے کہ ماشاءاللہ یہ میرے حلقے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے آج تک 7 الیکشن لڑے ہیں, 7 میں سے اللہ پاک نے مجھے 5 الیکشنز میں جتوایا ہے, اور 2 الیکشنز میں ہارا ہوں. 1 لوکل گورنمنٹ کے, 6 جنرل الیکشنز, تو 5 میں جیتا ہوں اور 2 ہارا ہوں. تو اب میرا خیال ہے کہ میرے ساتھیوں کی جو کالی داڑیاں تھیں وہ سفید ہو گئی ہیں مجھے ووٹ دیتے دیتے. تو اب میں اپنے حلقے کی آج کل میں لگا ہوا ہوں ڈیولپمنٹ کے پیچھے, کہ میں اپنے حلقے کی ڈیولپمنٹ اتنا کر جاؤں گا کہ میرے جو ساتھی تھے وہ کہیں کہ یار ہم نے سبطین خان کے ساتھ لگ کر زندگی ضائع نہیں کی, بلکہ سبطین خان ڈیزرو کرتے تھے, اور سبطین خان نے اس کا حق ادا کیا ہے جو ڈیولپمنٹ کی ہے. ہر طرف آپ کو سڑکیں نظر آئیں, لش گرین ہمارا جو میاں والی ہے آپ کو وہ نظر آئے. اس کے علاوہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ماشاءاللہ پرائم منسٹر کا ضلع ہے, میاں والی یونیورسٹی بن گئی ہے. ہمارے پاس ڈگری کالجز ہیں بچیوں کے, بچوں کی. وہ جو ایک پرانا کانسیپٹ تھا میاں والی کا, وہ کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کے شانہ بشانہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, چاہے پڑھائی والا فیلڈ ہے, ٹیچنگ ہے, یا آپ کے بینکس ہیں, یا جو فیلڈ بھی ہے, تو بچیاں کام کر رہی ہیں. تو اب یہی خواہش ہے
کہ ڈیولپمنٹ اتنی ہو جائے کہ میں اندر سے آئی شوڈ بی سیٹسفائڈ کہ میں نے اپنے ووٹوں کا حق ادا کر دیا.